अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला हाज़िर व नाज़िर के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पर क्या मौजूद हैं और क्या वो हर चीज़ को देख रहे हैं। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की रोशनी में तफसील आपने मुलाहज़ा फरमा ली कि ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं है। हर जगह पर मौजूद होना और हर चीज़ को देखना ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का ख़ासा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात के लायक और उसी की शान के लायक ये सिफ़त है। लेकिन इतने दलाइल के बावजूद बाज़ अहबाब ये नज़रिया रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पर हाज़िर भी हैं और हर चीज़ को देख भी रहे हैं। अगर आप इस दावे को देखेंगे और जो मुआशरे के अंदर वो जुमले इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको तज़ाद नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आपको उनका अक़ीदा जो है वो बयान कर दिया, लेकिन हमारे मुआशरे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरी तरफ वो ये हैं, सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। भाई अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले ही हर जगह पर मौजूद हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तशरीफ़ लाने की क्या ज़रूरत है और कहाँ से आप तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरह यह बाब अपने बाज़ जलसों के अंदर कुर्सी सदारत खाली रखते हैं कि आज हमारे इस प्रोग्राम की और इस जलसे की सदारत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, और मखसूस वक़्त जब होता है तो यक ज़ुबान होकर कहते हैं कि आका तशरीफ़ ले आए हैं और सारे खड़े हो जाते हैं। भाई अगर हर जगह पर वो मौजूद हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं और कुर्सी सदारत खाली क्यों पड़ी हुई है। क्यों कहा जाता है कि अब वो तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा सारे उठकर इस्तकबाल करो। बहरहाल ये तो एक तज़ाद पाया जाता था उनके नज़रिए के अंदर, जिसकी मैंने निशानदही की। तो उन्होंने अपने इस नज़रिए को साबित करने के लिए कुरान मजीद से भी कुछ इस्तदलालात किए और अहादीस मुबारका से भी। तो आज हम उनके इस्तदलालात को समझेंगे कि आयत के अंदर या हदीस के अंदर बात क्या हो रही है, लेकिन वो मरोड़ तरोड़ कर अपना अक़ीदा जो है वो उससे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली दलील और जो सबसे मारूफ़ दलील उनके यहाँ बयान की जाती है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद और शहीद के अल्फाज से बयान किया है। और शाहिद और शहीद का मतलब होता है गवाह, गवाही देने वाला। और गवाही तो वही देता है जिसने देखा हुआ हो, जो वाक़े के वक़्त मौजूद हो, जो हाज़िर हो, नाज़िर हो, देख रहा हो, मौजूद हो। कुरान मजीद की वो आयत करीमात में आपके सामने तिलावत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला, कि हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है शाहिद बनाकर। वो अहबाब तर्जमा करते हैं हाज़िर नाज़िर बनाकर, जैसा कि हमने फ़िरऔन की तरफ रसूल भेजा था। दूसरी आयत जो इस हवाले से पढ़ते हैं, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह हमने तुमको एक दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और पैगंबर भी तुम्हारे ऊपर गवाह हो, शहीद हो तुम्हारे ऊपर। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद के लफ्ज़ से याद फरमाया है। तीसरी आयत फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको हाज़िर नाज़िर बनाकर भेजा। ये तर्जुमा करते हैं, शाहिद का तर्जुमा हाज़िर नाज़िर बनाकर। चौथी आयत
फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। क्या हालत होगी जब हम हर उम्मत में से एक गवाह जो है वो खड़ा करेंगे और उनके ऊपर आपको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया कि आपको उनके ऊपर शहीद के तौर पर उठाया जाएगा, यानी लाया जाएगा, आपको गवाह के तौर पर लाया जाएगा। 5वीं आयत, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि पैगंबर तुम्हारे ऊपर गवाह हो, शहीद हो और तुम लोगों के ऊपर गवाह हो। इन आयात करीमात के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाहिद और शहीद के लफ्ज़ से याद किया गया है, जिसका मफ़हूम वो ये बयान करते हैं कि इसका मतलब होता है हाज़िर और नाज़िर, लिहाजा आप हर जगह पर मौजूद हैं और हर चीज़ को देख रहे हैं। हम इसकी तह के अंदर जाते हैं कि इन आयात से क्या ये इस्तिदलाल दुरुस्त है, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकई हाज़िर नाज़िर हैं? तो हमें ये बात मालूम होती है कि ये इस्तिदलाल बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए कि अगर ये इस्तिदलाल दुरुस्त करार पाए तो कुरान मजीद का आपस के अंदर तज़ाद लाज़म आता है, टकराव लाज़म आता है। कुरान मजीद की किसी भी आयत का, किसी भी लफ्ज़ का ऐसा तर्जमा और ऐसा मफ़हूम हरगिज़ नहीं किया जा सकता जो कुरान मजीद की दूसरी बातों के साथ, दूसरे अल्फाज के साथ टकराता हो। अगर वो टकराए तो वो माना और मफ़हूम दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर तज़ाद हरगिज़ नहीं हो सकता। ये तो चैलेंज किया गया था गैर मुस्लिमों को जो मद्दे मुकाबल थे कुरान मजीद के, कि अगर ये गैरुल्लाह की जानिब से होता, वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इनको इस कुरान के अंदर बहुत सा इख्तिलाफ मिलता और वो कुरान मजीद के अंदर तज़ाद नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद के अंदर तज़ाद हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर तज़ाद साबित हो जाए फिर तो ये कलाम इलाही बनता ही नहीं। तो ऐसा माना और मफ़हूम कुरान मजीद की आयात का लेना जो दूसरी आयात के मद्दे मुकाबल हो, मुखालिफ हो, वो मफ़हूम दुरुस्त नहीं करार पाता। अब अगर इन आयात का ये माना ले लिया जाए कि आप हर जगह पर हाज़िर हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, आप हाज़िर नाज़िर हैं, तो कुरान मजीद के अंदर कई ऐसी आयात हैं जो इन आयात के बाद उतरी हैं जहाँ पर हाज़िर नाज़िर की नफ़ी है। कई आयात हैं जो इन आयात से पहले हैं जिनके अंदर हाज़िर नाज़िर की नफ़ी है। उनमें से कई आयात आपने पिछले प्रोग्रामों के अंदर समाअत फरमा ली। चंद एक की तरफ जो है मैं दोबारा इशारा करता हूँ ताकि बात जो है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाए और हम इस नतीजे पर पहुँच पाएँ कि शाहिद और शहीद का ये माना और मफ़हूम लेना कि आप हाज़िर नाज़िर हैं, ये दुरुस्त हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, सूरत अल-मुनाफ़िकून के अंदर वाक़या एक बयान किया। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तफसीली बात जो है पीछे गुज़र चुकी कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफ़िकों का सरदार था उससे एक बात सुनी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से वो कर रहा था, तौहीन कर रहा था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ला युख़रिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि मदीने में जब हम वापस जाएंगे तो इज़्ज़त वाले जो हैं वो ज़लीलों को वहाँ से निकाल देंगे, और वो मुराद ले रहा था नऊज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और सहाबा को, कि हम मदीने में वापस जाएंगे तो हम इनको वहाँ से निकाल देंगे। अपने आप को इज़्ज़त वाला कह रहा था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और सहाबा को नऊज़ बिल्लाह जो है वो अज़ल, ज़लील तरीन जो है वो कह रहा था। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात उसकी सुन ली और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जब बात पहुंचाई गई तो आपने उसको बुलाया। वो साफ़ ही मुनकर हो गया। उसने कहा जी मैंने तो ये बात नहीं कही। तो वो चूँकि चरब ज़ुबान आदमी था, उसने ऐसी बातें की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी बात के ऊपर यकीन आ गया और हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात का आपने यकीन नहीं किया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, फ़क़ज़्ज़बनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसद्दक़हू, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया, उसकी बात को तस्लीम कर लिया। फ़असाबनी हम्मुन लम युसिबनी मिसलुहु क़त्तु, मुझे ऐसा गम जो है वो लाहक हो गया कि
کبھی بھی ایسا غم مجھے نہیں آیا زندگی کے اندر۔ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں نے اس سے یہ بات سنی اور یہ آ کر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہا ہے اور میری بات کا یقین نہیں کیا جا رہا۔ بہت ان کو دکھ ہوا اور بڑی پریشانی ہوئی ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی آیات اتار دیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ واضح کیا کہ ان منافقین نے یہ باتیں بالکل کی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق ہو گئی قرآن مجید کی آیات سے، اور عبداللہ بن ابی کی تکذیب ہو گئی کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ میں نے یہ باتیں نہیں کہی، بالکل اس نے کہی تھی یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی قرآن مجید کے اندر سورۃ المنافقون کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ باتیں بھی مل جائیں گی۔ اب یہ سورۃ المنافقون جو ہے یہ ایسی صورت ہے کہ جو مذکورہ آیات جو استدلال کے اندر پیش کی جا رہی ہیں ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ تو اس موقع پر موجود تھے ان کے عقیدے کے مطابق جہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ بات سن بھی لی عبداللہ بن ابی کی کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا یقین نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا یقین جو ہے وہ دلوا دیا۔ تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بات کا علم بھی ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اور یہ بندہ سچا ہے، اس کے باوجود آپ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہہ دیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے مسلمان؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی نتیجے کے اندر ہم مانیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو وہاں پر موجود تھے، نہ آپ وہاں پر کوئی چیز سن رہے تھے، نہ آپ کو ان کی گفتگو کا علم تھا۔ آپ نے تو صرف جو آپ کے سامنے باتیں بیان ہوئیں آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا تھا۔ تو جب آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا تو حضرت زید بن ارقم کو غلط کہا گیا اور عبداللہ بن ابی کو صحیح کہا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ باتیں نازل کر دیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے، عبداللہ بن ابی جو ہے وہ غلط تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے سورۃ تحریم کے اندر، یہ بھی ان صورتوں کے بعد نازل ہوئی۔ اگر شاہد اور شہید کے الفاظ جو ہیں وہ حضرت انہی مفہوم کے اندر ہوتے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں، تو امہات المومنین کو یہ یقین ہوتا کہ آپ تو ہماری اس مجلس کے اندر موجود ہیں جہاں پر وہ آپس میں میٹنگ کر رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد پینے سے روکنا چاہتی تھیں۔ وہ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیات اتار دیں سورۃ تحریم کے اندر کہ آپ نے اپنی بیویوں کی بات کیوں مانی ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے علم ہوتا، آپ وہاں پر موجود ہوتے، تو آپ کیوں ان کی باتوں کے اندر آتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی باتوں کے اندر آ جانا اور امہات المومنین کا اکٹھا ہو کر یہ میٹنگ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ شاہد اور شہید کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مفہوم ہوتا تو امہات المومنین کبھی بھی ایسی میٹنگ نہ کرتی، جس کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہد کو اپنے اوپر حرام کر۔ اسی طرح حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منافق نے جو ہے وہ نقب لگائی اور چوری کر لی وہاں سے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ کو بتایا، تو تحقیق کی انہوں نے، تو پتہ چل گیا کہ چوری کس نے کیا۔ جب بات ہوئی تو انہوں نے منافقین نے ایسا کیا کہ وہ سامان اٹھایا اور ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا، اور فوراً جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آگے، جی دیکھیں جی وہ رفاع اور اس کا بھتیجا جو ہمیں چور کہہ رہے ہیں، ہم نے تو چوری نہیں کی، سامان تو جو ہے وہ یہودی کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی جیسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں، چرب زبانی سے کام لیتے ہیں اور جھوٹی باتیں بیان کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یقین کر لیا۔ حضرت رفاع آئے، حضرت قتادہ آئے، تو آپ نے ان کی بات کا یقین نہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے سامان جو ہے وہ یہودی کے گھر سے ملا تھا۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، جو چور تھے انہوں نے جھوٹی باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، بظاہر بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کیونکہ سامان جو ہے وہ تو کسی اور کے گھر سے ملا تھا چوری کا، تو کوئی بھی قاضی جو ہے وہ ظاہر ہے یہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات اتار دیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو کتاب اتاری ہے اس لیے اتاری ہے، یہ حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے اندر فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے خصیم نہ بنیں، یعنی ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں کسی سے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور نہ تو جھگڑا کر ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، انہوں نے آ کر جھوٹ بولا آپ سے، چوری انہوں نے ہی کی ہے، لیکن ڈال جو ہے وہ یہودی کے اوپر دیا انہوں نے، اور آ کر چرب زبانی سے آپ کو مطمئن کر لیا انہوں نے۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا، آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، آپ ان کا دفاع نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی جب آیات اتری تو فیصلہ ہو گیا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور سچ کون کہہ رہا ہے۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے، آپ ہر جگہ پر موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، تو جب انہوں نے نقب لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ جی یہودی کے سر ڈالنا ہے چوری ہم تو اب پکڑے جائیں گے، تو آپ وہاں پر موجود تھے ان کے عقیدے کے مطابق۔ اگر یہ عقیدہ درست ہوتا حاضر ناظر کا تو حضرت رفاع اور حضرت قتادہ جو مخلص مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، ان کو پتہ ہوتا کہ آپ تو یہاں پر موجود تھے جب چوری ہوئی، تو آ کر کہتے اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے چوری کس نے کی ہے، کیونکہ آپ تو موجود تھے وہاں پر، کیونکہ آپ تو حاضر ناظر ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حاضر ناظر والا عقیدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر جو سب سے آخر میں سورت نازل ہوئی ہے، مسجد ضرار کا واقعہ ہے، وہ تفصیلی بات ہو چکی ہے اس کے اوپر، تو اشارتاً میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جانے کا وعدہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ تو منافقین نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، آپ نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا۔ تو اگر آپ حاضر ناظر تھے، شاہد اور شہید کا یہی معنی اور مفہوم ہے، تو جو سب سے آخر میں اترنے والی صورت ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہرگز موجود نہ ہوتا، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ یہودیوں نے تو سازش کرنے کے لیے مسجد بنائی ہے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے اور مسلمانوں کے خلاف یہ پراپوگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ کوئی اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے نہیں بنائی، لیکن آپ کو نہیں پتہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر ہرگز نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور کئی آیات ہیں جو آپ نے پیچھے جو ہے وہ ملاحظہ فرما لی، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز حاضر ناظر نہیں ہیں، بلکہ واقعات جو ہیں وہ انبیاء کے، پچھلی امتوں کے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ اہل مدین کے اندر رہائش پذیر نہیں تھے، اور ایک جگہ پر تو شاہدین کا بھی کہ آپ شاہدین میں سے نہیں تھے، کہ آپ موجود نہیں تھے وہاں پر۔ تو ان آیات سے یہ ساری آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جو استدلال شاہد اور شہید کے لفظ سے کیا جا رہا ہے وہ استدلال درست ہرگز نہیں ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مفہوم نہیں ہے تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ان آیات کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انبیاء کی سچائی کی بھی گواہی دیں گے اور امت محمدیہ کی بھی گواہی دیں گے۔ تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سوال وہی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر گواہی دیں گے آپ، شاہد اور شہید کا یہ مطلب ہے، تو گواہ تو وہی ہوتا ہے جو جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو۔ یہ اصل میں جو ہے نا غلطی کی وجہ ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا گواہی دینے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا اور موجود ہونا ضروری ہے، یا کہ کوئی پختہ خبر مل جائے تو اس کی بنیاد پر بھی خبر دی جا سکتی ہے؟ تو ہمیں دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گواہی کے لیے وہاں پر موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر گواہی کا یہ مفہوم لیا جائے کہ آپ وہاں پر موجود تھے، تو جیسا کہ میں نے پیچھے واضح کیا کہ قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اور قرآن کے اندر تو تضاد ہو نہیں سکتا۔ لا محالہ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ آپ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے، کہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ انبیاء نے تبلیغ کی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ انہی آیات کے اندر آپ دیکھیں گے، بعض آیات کے اندر جو آیت کریمات 5 آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان میں امت محمدیہ کو بھی گواہ کہا گیا ہے۔ تو جو احباب یہ استدلال کر رہے ہیں وہ بھی امت محمدیہ کے اندر شامل ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی امت محمدیہ میں شامل ہیں۔
ہم بھی امت محمدیہ کے اندر شامل ہیں، تو بتائیں کیا ہم نے پہلے انبیاء کو دیکھا ہے، پہلی امتوں کو دیکھا ہے؟ کیا ہم جو ہے جب گواہی دیں گے تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں پر موجود تھے اس زمانے کے اندر؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم قرآن کی وجہ سے گواہی دیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے گواہی دیں گے، کیونکہ آپ کی بتائی ہوئی خبر بالکل سچی ہے۔ تو سچی اور یقینی خبر کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جو ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بندے سے جو ہے گھوڑا خریدا اور کہا کہ آؤ مدینے میں تجھے پیسے دیتا ہوں، طے ہو گیا ریٹ شیٹ، تو وہ پیچھے پیچھے تھا، آپ آگے چل پڑے، تو اس کو زیادہ ریٹ ملا تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھ سے خریدا ہی نہیں، وہ منکر ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تیرے ساتھ میری بات طے ہوئی تھی، خیر وہ منکر ہو گیا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندے نے کہا جی گواہ لائیں آپ کے، میں نے آپ کو بیچا ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کو سچا رسول مانا ہے اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے خریدا ہے، تو چونکہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں اللہ کا، اس لیے مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر قرار دے دی کہ آج کے بعد خزیمہ اگر گواہی دے گا تو 2 بندوں کے برابر اس کی گواہی سمجھی جائے گی۔ اب یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث موجود ہے کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر، تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ حضرت خزیمہ کی گواہی مانی گئی ہے، لیکن وہ موجود نہیں تھے، اس وجہ سے مانی ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ بات کہی تھی، تو یقینی خبر کی بنیاد پر بھی گواہی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ مؤذن جو ہے وہ روزانہ 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں گواہی دیتا؟ اور جو سننے والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب گواہی دے رہے ہیں، ہم سارے مسلمان گواہی دیتے ہیں، روزانہ گواہی دیتے ہیں، بتائیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم گواہی دے رہے ہیں، کیوں؟ کہ یہ بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یقینی خبر کی بنیاد پر ہم یہ روزانہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دی جا رہی ہے، فرشتوں کی گواہی دی جا رہی ہے، جنت اور جہنم کی گواہی دی جاتی ہے، روز قیامت کی گواہی دی جاتی ہے، ہم سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو۔ معلوم ہوا کہ بغیر دیکھے بھی، بغیر موجود ہونے کے بھی گواہی دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ بات یقینی ذرائع سے آپ تک پہنچی ہو۔ یہ تو ہو گئے قرآن اور حدیث کے دلائل جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، خبر کا یقینی ہونا ضروری ہے۔ فقہ حنفی کے اندر جو ہے یہ مسئلہ بالکل موجود ہے کہ گواہ جو ہے وہ معتبر آدمی کی بات کی بنیاد پر بھی گواہی دے سکتا ہے، اس کا موجود ہونا اور حاضر ناظر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قدوری کے اندر یہ عبارت ہے ولا يجوز للشاہد ان یشہد بشیء لم یعین، کہ کسی گواہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر دیکھے گواہی دے، الا النسب، ہاں البتہ نسب کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے بغیر دیکھے، والموت کسی کے مرنے کی خبر، والنکاح کسی کی شادی کی خبر، دخول کی خبر، ولایت القاضی کوئی قاضی مقرر ہو گیا اس کی خبر، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ ان چیزوں کی خبر دے دے، گواہی دے دے، اذا اخبرہ بہا من یثق بہ، جب اس کو اس کے متعلق بتائے وہ آدمی جو اس کے ہاں معتبر ہے۔ اگر بتانے والا معتبر ہے تو اس کی بنیاد پر آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کے اندر، قدوری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کی شرح کے اندر الہدایہ میں یہ لکھا ہے وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَن يَشْهَدَ بِالِاشْتِهَارِ وَذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِإِخْبَارِ مَن يَثِقُ بِهِ، کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے جائز ہے کہ وہ مشہور بات کی گواہی دے دے، اور وہ مشہور کیسے ہوگی؟ تواتر کے ذریعے یا معتبر آدمی کے خبر دینے کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم ان آیات کے اندر آنے والا لفظ شاہد اور شہید اس کا معنی کرتے ہیں گواہ، لیکن گواہ کا وہ مفہوم نہیں لیتے کہ جس کے لیے دیکھنا اور موجود ہونا ضروری ہو، بلکہ گواہ کے لیے ہم یہ مفہوم لے رہے ہیں کہ چونکہ وحی کے ذریعے آپ کو ان باتوں کی خبر ملی جس کی آپ نے گواہی دینی ہے،
اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور شہید گواہ کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لیکن اگر وہ مفہوم لے لیا جائے کہ گواہ کے لیے ہر جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ گواہی دے ہی نہیں سکتا، اگر یہ مفہوم لے لیا جائے اور اس کے نتیجے میں حاضر ناظر کا مسئلہ تسلیم کیا جائے تو پھر قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔